अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूँ मारिया जदून। हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, और आज के प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब भी। नाज़रीन, जब से बजट पेश हुआ है उसके बाद से हमने सियासी माहौल में बहुत गर्मा गर्मी भी देखी है। एक तरफ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, डिलीवर नहीं कर पा रही है, महंगाई अरूज पर पहुँच चुकी है, लोड शेडिंग की आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो वो भी कोई खासी क्लियर नहीं है। ऑपोजिशन भी बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खेल तो रही है। आज बिलावल साहब ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग की वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। गवर्नमेंट के जाने के बाद भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम जमहूरी तरीका चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें नून लीग का ही ये भी मौक़िफ़ है कि हम इस तरीके से मुल्क को हम आगे नहीं धकेल सकते, बहुत मुश्किल होगा, फिर वापस उस मुल्क को एक ट्रैक पर जो वो छोड़ कर गए थे उस पर लेकर आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस सब पर तो बात होगी, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगी चूँकि आज यौम शहदाए कश्मीर है उस पर भी बात हो जाए। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, इस पर मैं जनरल साहब से वो भी इस पर बहुत अच्छा असल बात तो वही करेंगे, लेकिन एहतशाम साहब सबसे पहले मैं आपसे कॉमेंट लूँगी। जिस तरह से कश्मीर में नस्ल दर नस्ल वो लड़ रहे हैं, अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जाने तक दे रहे हैं, कब उनकी ये विश पूरी होगी कि वो आज़ादी हासिल कर सकेंगे? लेकिन मेरा ब्रीफ कमेंट होगा। जनरल साहब माशाल्लाह एक्सपर्ट भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल इस पे बड़ी भरपूर नज़र भी है इन पे। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि आज यौम स्याह जो मनाया जा रहा है, यौम शहदा के वाले से 13 जुलाई 1931 को जो हुआ था डोगरा राज में, जो कश्मीरियों पे जुल्म ढाया गया था, कत्ल गारत किया गया था, ये कड़ी चल रही है। ये ख़ास तौर पे पिछले 4 बरसों में, बल्कि 5वां बरस चल रहा है। ये जो हुकूमत है मोदी सरकार, बीजेपी की हुकूमत, इसने तो इंतहा कर दी है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो पहलू बहुत नुमायाँ तौर पे सामने आया कि नेशनल इंटरनेशनल सतह पे, वहाँ पे भी सारी दुनिया में हिंदुस्तान जिस तरह बैकफुट पे गया है ह्यूमन वायलेशन के हवाले से, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे US कांग्रेस हो, चाहे उनका जिसको कहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब दुनिया के जो बड़े बड़े कैपिटल्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े अखबारात हैं, वहाँ पे आज बहस छिड़ी हुई है कि जी ये ख़ित्ता जो है ना, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये बहुत बड़ा इख्तलाफी पॉइंट है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से ज़बरदस्ती राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हिंदुस्तान नहीं दे रहा, जो कि यूनाइटेड नेशन की करारदादें पड़ी हुई हैं 70 सालों से, जिस तरीके से उस पर अमल दरामद कराया जाए। देखें, अब असल मसला है कि बुरहान वानी आज उसकी पिछले दिनों 4थी बरसी मनाई गई, जो उसके बाद से इंडिजिनस मूवमेंट जिसको कहना चाहिए, जिस तरीके से ऊपर जा रही है कश्मीर में, हिंदुस्तान के लिए संभालना मुश्किल है। अब आ जाएँ जनरल साहब की तरफ। जनरल साहब, आप कैसे इसको देखते हैं यौम शहदाए कश्मीर को? आपके ख्याल में उनके लिए आप सिल्वर लाइनिंग क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आज के दिन की अहमियत के हिसाब से कि ये सबको पता है, आज अखबारात में भी था और हमने सेनेट के अंदर भी दुआ की उन 22 शहदा के लिए जिनको इन्होंने, जब उन्होंने अज़ान देनी शुरू की तो पहले बंदे ने अल्लाह अकबर कहा तो उसको गोली मार दी, वो अगले आदमी ने भी फिर अल्लाह अकबर कहा, तो इस तरह 22 लोग पूरी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक पूरी अज़ान हुई 22 लोगों को इन्होंने तय कर दिया। तो आई थिंक इन शहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा। इंडिया एक एग्रेसर है और बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है इन कश्मीरियों के ऊपर, और दुख की बात यह है कि हमने यूनाइटेड नेशन है, उसका चार्टर है, ये इसलिए बनी थी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ये हाई मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, वेस्ट वाले भी, अमेरिका वाले भी। हो गई बिल्कुल अमेरिका की तरफ। देखिए, इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुनाफकत है, और दैट इज़ द रीज़न कि दुनिया के अंदर अमन नहीं है। आज अगर मोदी की इतनी जरूरत कभी भी ना हो जब तक कि उसको अमेरिका और वेस्ट की सपोर्ट ना हो। उसी पॉइंट ये है कि उसने मुआहदे हमारे साथ हैं, शिमला का था, लाहौर का डिक्लेरेशन है, UNO के रेजोल्यूशंस हैं, चाइना के साथ एक 93 में अंडरस्टैंडिंग थी, उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ये कहा गया कि आप भी वेपन नहीं उठाएंगे, हम भी नहीं उठाएंगे, और आपने विदाउट वन साइडेड इनको यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया और आपने उन सारों के ऊपर लकीर मार के तो ख़त्म कर दिया। तो मकसद ये है कि इससे दुनिया के अंदर तो उस तरह खाबिदा नहीं हुआ, कुछ असर हुआ है, लेकिन वो भी पब्लिक की प्रेशर की वजह से। हुकूमतें अभी भी मुनाफकत
اور رعونت کے اوپر ہیں، لیکن کشمیریوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی کئی دفعہ ہمیں سری نگر سے جو ہمیں اطلاع ملتی رہتی ہے کہ وہاں ظلم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ بچہ اپنے نانا کے ڈیڈ باڈی کے اوپر بیٹھا ہوا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اور ابھی جو ہے نا، اگلے دن میں حصہ لے رہا تھا جو ہے انٹر پارلیمنٹری یونین کا اجلاس، جنیوا میں ہیڈ کوارٹر ہے، اور میکسیکو میں ان کی پریزیڈنٹ ہے، جبریلا اس کا نام ہے. تو 178 کنٹریز تھے، تو مجھے انہوں نے پاکستان سے لائن پہ لیا ہوا تھا اور ہم سارے ایک نیٹ پہ تھے. تو بات یہ تھی، ان کا ٹاپک یہ تھا کہ کووڈ-19 اینڈ جینڈر ان ایکویلٹیز. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جینڈر کی ان ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اندر عورتوں پہ وائلنس ہوتا ہے، عورتیں امپلائڈ ہیں ان سے زیادتی ہوتی ہے، ہیلتھ کے اندر ہیں، ایجوکیشن کے اندر ہیں، سب کچھ کیا. میں نے کہا none of you have said کہ جو عورتیں کنفلکٹ زون کے اندر نشانہ بن رہی ہیں، کشمیر اس ان کا، میں نے کشمیر ہے، پیلسٹائن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر آپ کا. تو لیکن جنرل صاحب یہ بتائیں کہ ہم اب یہ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ انسانی ضمیر کو جس طرح جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے وہ اس طرح ابھی جھنجھوڑا نہیں گیا، یا یہ کہ ہماری طرف سے آپ کے خیال میں ایفرٹ کتنے اس حوالے سے کیے گئے، کتنے کامیاب ہوئے، کیا ہونا چاہیے، تو بریفلی بتائیں پھر ہم سیاسی ماحول کی طرف جائیں گے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کے جو سربراہ تھے، چیف ایگزیکٹو، آرمی کے کمانڈر تھے یا سول کے لوگ تھے، دے ور ڈوئنگ دیئر بیسٹ اپنے طور کے اوپر. ان کی یعنی سنسیریٹی کو ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے کہ وہ کشمیر کی کاز کو بیک برنر پہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں اور جس طرح ان کو گیئر اپ کرنا چاہیے تھا ملک کی ریسورسز کو، جس طرح کشمیر کمیٹی کو کام کرنا ہے، پارلیمنٹ کو کام کرنا ہے، پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی ہے. دیکھیں، آپ کسی کو اگر بیان دیتے تھے نا، ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، یا آپ ٹیلی فون کے اوپر ابھی لیٹر لکھ دیتے ہیں، یہ ٹیلی فون کا تو اسے اثر نہیں پڑتا. لیڈرز ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. آپ کو اپنے، میں 2016 میں ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر، نواز شریف صاحب نے مجھے برطانیہ بھیجا تھا، اینڈ آئی کوڈ آن مائی اون انیشیٹو met the Amnesty International House of Lords میں گیا. I met the 3 service chiefs, I met the defense minister, I met Lord Field Marshal Guthrie. سفارتی سطح پہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ اور مورلی جو ہم سپورٹ ہندوستان کے جو کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، آپ کے خیال میں جو ساری دنیا میں ہم یہ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی دنیا اب اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ جس طرح پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا انسرجنسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں، اللہ کا یہ کرم ہے کہ دیر از اے چینج فار دی بیٹر انٹرنیشنل کلائمیٹ میں، اور اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہے یا یہ بڑے پرو ایکٹیو ہوئے ہیں. اس کا ریزن ہے کہ مودی نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے اور ایک امپریشن دیا، اور جو مسلمانوں سے زیادتی ود ان دی کنٹری مائنارٹیز کے ساتھ ہے. اور پھر کشمیر کی بات ہوئی، اور باہر سے ایمنسٹی انٹرنیشنل والے ڈیلیگیشن بھیجنا چاہتے تھے، فیکٹ فائنڈنگ مشن ایون ہاؤس آف کامنز نے کہا. تو اس نے جو موتریز ہوا، تو آئی تھنک ہی ڈڈ گریٹ ڈیمیج ٹو ہز اون کنٹری آلسو. اور ابھی بھی یہ جو چائنا کے ساتھ ہوا اور جہاں ان کو کافی لطر پڑے ہیں وہاں، وہ بھی اس کی اپنی کارستانی ہے، بیکاز اس نے ان کو چھیڑا. اور آپ نے دیکھا کہ جو اپنی مرضی کے یورپین یونین کے ریپرزینٹیٹو یا ایم پیز وہاں بھیجے گئے، ممبر آف دی پارلیمنٹ، انہوں نے بھی آ کے رپورٹ جو ہے نا وہ مودی سرکار کے خلاف ہی تھی، جو وہ چن کے بھیجے گئے تھے کہ شاید ان کے حق میں بات کریں گے. تو مودی جو ہے انڈر دی سرکمسٹانسز جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اس نے بگیسٹ ڈیمیج کیا ہے انڈیا کے سیکولر مزاج کو بھی، اور ان کی یہ ایک جو سیکنڈ لارجسٹ یعنی کنٹری کی نمبر 1 ڈیموکریسی ہے اس لحاظ سے بھی، اور مائنارٹیز کو وہ نہیں کیا جاتا. جس طرح سے ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں، آپ نے منافقت کی بات کی ہے، تو ٹرمپ جس طرح سے منافقت دکھا رہے ہیں، بار بار ثالثی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، لیکن فرنٹ فٹ پر آ کر اس مسئلے کو سالو نہیں کر رہے ہیں. جی دیکھیں نا، یہ اسی کو آپ کہتے ہیں نا منافقت. اگر ٹرمپ کرنا چاہے، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ یہ جو 370 کو ریووک کیا ہے اور 35A کو کیا ہے، یہ ان کی سائلنٹ سپورٹ کے بغیر یہ جرت نہیں کر سکتے تھے ایسے کرنے کی. تو اینڈ ہی ڈڈ مینشن اٹ ٹو آور پرائم منسٹر کہ مودی نے میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کشمیر کا، اور ہم خوش ہو گئے اور بغلے بجانی شروع ہوگی کہ جی یہ ہو کیا. ایکچولی ان کی سپورٹ کے بغیر یہ سٹیپ نہیں لے سکتا تھا. اور ان کا مدعا کیا ہے امریکہ کا، کہ ہم ایک ایسا
کھڑا کریں بوگی ساؤتھ ایشیا میں جو چائنا کے سامنے بھی کھڑی ہو, اور دیٹ از وائی ان کو ڈیفنس پیوٹ کے اندر دین انڈو پیسیفک کا جو وہ سیٹ اپ بنایا وہ بھی, کوآڈ گروپ کے اندر بھی, اور اس طرح ساؤتھ آف چائنا سی کے اندر اس کو کنٹین کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کرا ہے. اور دی مومنٹ ہم نے سی پیک کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بائی پاس کر گئے, اور اس کے اوپر تکلیف ہے. ہمیں بھی کہا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے, اور ابھی یہ جو ٹینشن ہے اس کے اوپر بھی انڈیا کو بھی اتنی ضرورت ہوئی کہ ہم اندر آئیں گے, جے کے میں آئیں گے, گلگت بلتستان میں آئیں گے, اور کوئی نہ کوئی وہ نعرہ لگا رہے شٹنگ کال امریکہ نے چائنا نے وہاں دے دی. جی ٹھیک ہے, میرے خیال سے اب ہم آگے موو کرتے ہیں. جس طرح سے آج پریس کانفرنس کیا بلاول صاحب نے, بڑا سخت بیان دیا, کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا معیشت اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. احتشام صاحب, اگر ہم سندھ کی بات کریں اور جس طرح سے بلاول صاحب اب صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ چکے ہیں, اس طرح سے وہ الیکٹڈ وزیر اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ رہے تو معیشت بھی خراب ہو جائے گی, جمہوریت کو بھی خطرہ ہے, تو کیا ان کے ہونے سے نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سیاسی بیان بازی ہر دور میں ہوتی ہے. ابھی اب پچھلے پرانے کلپ نکال کے دیکھ لیں جس میں کس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نواز شریف صاحب کے خلاف بات کرتے تھے کہ انہوں نے بڑا غرق کر دیا ہے. یہی بات زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہر دور میں ہوتی رہتی ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں گا پھر جنرل صاحب کی طرف جائیں گے. جنرل صاحب, جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ان کے باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے بھی بڑا احتجاج ہو رہا ہے, مل کے بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اکٹھی ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے تحفظات ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو کو مل چکے ہیں, زرداری صاحب کو ملے ہیں, لیکن آپ کی لیڈرشپ سے ان کی کئی ملاقات نہیں. وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ جی یہ کلیئرٹی نہیں ہے, دونوں بھائیوں میں کلیئرٹی نہیں ہے, کس طرف جانا ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. آپ کے پارٹی کے اندر لوگ فارورڈ بلاک بنانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں, اور پھر جس طرح کہا جا رہا ہے ڈسرے ہے, کوئی پتہ نہیں چلا, مریم صاحبہ خاموش ہو کے بیٹھی ہیں. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں تقریریں کرنا, پارلیمنٹ سے باہر تقریر کرنا, یہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت گورننس نہیں دے پا رہی, مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, ادارے جس طرح خراب ہوئے ان کو بنانے کی بات ہوتی ہے اس طرف نہیں ہو گئے. لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی آپ بھی تو کوئی جوائنٹ اپوزیشن ایک اسٹرانگ پٹ اپ نہیں کر سکتے حکومت کے لیے. پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ دیکھ لیں کچھ نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ کہا جاتا ہے این ایف سی پہ کہ آپ تیار ہیں. مجھے یاد رہا ہے مفتی اسماعیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ جب وہ فائنانس منسٹر تھے کہ ہاں جی اس بھی اگر ریویو کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں اس پہ. مطلب وہ باقی تو آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی تو اس پہ آتی نہیں ہے, وہ کہتی ہے نتھنگ ڈوئنگ, ہم نے بات ہی نہیں کرنی. مطلب آپ کمپرومائزنگ پوزیشن لے رہے ہیں اس ایشو کے اوپر, پیپلز پارٹی والے نہیں لے رہے, لیکن آپ پیپلز پارٹی اور پی MLN دونوں مل بھی نہیں رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپس میں ان کے اختلاف ہیں یا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, لیکن ان کی وجہ سے ہماری تحریک کو بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سولو فلائٹ تو نہیں لے سکتے, لیکن جو اختلافات آپ کے پارٹی کے اندر اور پی MLN کے اندر ہے وہ اس کی وجہ سے بھی حکومت جو ہے وہ اتنی پریشان نہیں ہے, باوجود اس بات کے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ ہماری جماعت کی جو فلاسفی ہے یا پالیسی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہر حکومت جو آئے وہ اپنا ٹائم پورا کرے اور ان کے جو اپنے منصوبے ہیں ان کو وہ عملی جامہ پہنائے. یہ بلاول بھٹو نے بھی خیر آج یہ بات کی کہ غیر جمہوری طریقے سے ہم نہیں ہٹانا چاہتے. ایک بات تو یہ ہے, لیکن موجودہ حکومت کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو لرز جاتے ہیں آنیسٹلی, اس لیے کہ یہ نہ پارٹی ہے اور نہ یہ حکومت ہے کوئی یونیفائڈ قسم کی. آئے دن کوئی نہ کوئی سکینڈل, یہ فین کلب ہے کہتے ہیں, اور یہ ہاں فین کلب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 50 لوگ ہیں, ان میں کو 18-19 تو ایڈوائزر ہیں اور باقی وہ لوگ ہیں, اور یہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں. دیکھیے یہ ہمارے لیے کاز فر علام ہے. 20 آدمی ان الیکٹڈ بیٹھے نہیں کیبنٹ, ان الیکٹڈ بیٹھے ہیں. چلتی بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا ہمارا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, میں ایک پروفیشن میں ہوں, آپ ایک اور میں ہیں, کچھ لوگ اس میں ہیں, لیکن ہمیں ملک عزیز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان جو ہے وہ اس طرح ترقی کرے جیسے سنگاپور گیا, ساؤتھ کوریا گیا, اس طرح ہم آگے جائیں. تو ابھی ہمیں مسائل کو دیکھنا ہے. دیکھیں ہمارا ایک جو ہینڈی کیپ ہے مسلم لیگ نون کا وہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان ویل ہیں اور وہ باہر ہیں. ہو از دی ایکچوئل لیڈر
جو کراؤڈ پولر بھی ہیں اور ان کے کرشمے سے اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا انہوں نے. آج نیب والوں نے جا کے ان کے گھر کے باہر اشتہار بھی لگا دیا. تو دیکھیں ان کے اوپر طرح طرح کی. اسی طرح شہباز شریف صاحب اگر ادھر ہیں وہ پورے اس کی وجہ سے ان کے پیچھے بھی ابھی ان کا دل ہے کہ کس وقت ان کو پکڑ کے جیل میں شیخ رشید تو کہتے ہیں میری پارٹی کے آدمی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا. کون کہتے ہیں؟ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف کے بارے میں. شیخ رشید صاحب کی تو بات کو کوئی اہمیت میرے خیال میں اتنی نہیں دینی چاہیے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک تعلق اپوزیشن سے اتفاق کرنے کی بات ہے, ہمارے دیکھیں پیپل پارٹی کے ساتھ ڈفرینسز ہیں, شورلی ہوں گے. ہمارے نظریاتی ڈفرینس ہے, پرائیویٹائزیشن پہ ہماری سوچ ہے, امینڈمنٹوں پہ ہماری سوچ ہے, لیکن ایک پوائنٹ پہ ہم اکٹھے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ملک کے لیے ایک جمہوری نظام سٹرانگ ہونا چاہیے. آئین اس کے لیے کسی اے پی سی پہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں, کسی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں وہ آئیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کو ایک ہوم ورک کرنا ہوگا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ٹائم ملتا رہا. کے ساتھ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ دونوں بڑی پارٹیاں اے پی سی جو ہے نا نہیں بلا پا رہی, ساری چاہ رہی ہیں فضل الرحمان صاحب کی طرف جائیں, اور ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے معافی مانگ لیں گے نون پہ, پی ایم ایل نون کے بیاف پہ, اگر ہم سے وہ ناراض ہیں کہ ہم نے ان کا دھرنے کے دنوں میں ساتھ نہیں دیا. اب سوال جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑی پارٹی ہے, وہ مدرسے کے طلباء لا کے تو حکومت کو نہیں ہٹا سکتے جب تک کہ دو بڑی پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ویسٹرن انٹرسٹ ہے, پیپلز پارٹی کے بھی اپنے کہتے ہیں انٹرسٹ ہیں, اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی ہیں. جب تک یہ انٹرسٹ رہیں گے وہ کہتے ہیں اس حکومت کو کوئی ہرا نہیں سکتا, یہ مزے سے رہے گی باوجود اس بات کے کہ جی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. دیکھیں ہر پارٹی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا وجود بھی قائم رکھے اور اس طرح کا اپنا مینیفیسٹو اور پلان دیں پبلک کو کہ پبلک کا کانفیڈنس ان کے اندر بحال رہے, اور جب ووٹس ہوں تو وہ ان کو ووٹس ملے. ابھی آپ نے اس سے پہلے یہ بھی بات کی تھی نا کہ پارٹیاں جو ہیں وہ پیپل پارٹی کا یہ سوچ ہے, نون کا یہ ہے, ہر لوگ معترض تو ہوں گے, لیکن آئی ایم شیور کہ جو لوگ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں پالیٹکس کے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی کتنی کارکردگی رہی ہے, اچیومنٹس کیا تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوڈے اگر پاکستان میں ایک پارٹی کی اچیومنٹس ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. آپ یہ دیکھیں ہر طرح سے, آپ اکانومی کا بھی دیکھ لیں, پروپیگنڈا تو ہوگا نا, لوگ کو رن ڈاؤن کریں گے کہ اکانومی کا سائز ہم تقریباً $280 بلین سے لے کے 320 پہ لے گئے تھے, ابھی 264 پہ آ گئے. اسی طرح 5.8 کی جی ڈی پی تھی. آپ کو پتہ ہے مین کی چیز کیا تھی کہ جی ڈی پی 5.8 پہ اوپر جا رہی تھی, انفلیشن نیچے آ رہی تھی. ابھی اس کا الٹ ہے, انفلیشن اوپر جا رہی ہے, جی ڈی پی نیچے آ رہی ہے اور مائنس پہ جا رہی ہے. تو میرا خیال میں, اور پھر جو انہوں نے قرضے وغیرہ لیے ان کو دکھانے کے لیے انہوں نے انرجی کے ان گہرے اندھیروں سے آپ کو نکالا, اور وہ مطلب ہے آپ کے سامنے موٹر ویز آپ کے سامنے ہیں, ایئرپورٹس آپ کے سامنے ہیں, سی پیک آپ کے سامنے ہیں, گوادر پورٹ کا منصوبہ. ایٹ لیسٹ پبلک کو دیکھیں جہاں پہ کچھ ہوا, انرجی کی آپ نے بات کی, سرکولر ڈیٹ کی بات کی, مجھے یاد ہے آتے ہی 480 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ آپ نے بڑھا دیا تھا, ختم کر دیا تھا ون گو میں. پھر آپ دیکھیں 800 ارب روپے آپ کے زمانے میں ہوا. جی اس وقت آپ دیکھ لیں کتنا ہوگا, 2100 ارب روپے کا اس وقت سرکولر ڈیٹ موجود ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماضی کا ملبہ, ماضی کا جو بیگیج ہے اتنا بھاری ہے جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے کیا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرضے, اب وہ عمران خان صاحب تو اٹھتے بیٹھتے ہی بات کرتے ہیں جی 6000 ارب سے 30,000 روپے کا قرضہ ہوا, ان کے زمانے میں ہوا. تو لوگ اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی فگر فجنگ بہت ہوئی آپ کے زمانے میں, فگر جو ہے نا وہ ڈاکٹریٹ کیے گئے آپ کے زمانے میں, گروتھ کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا. چلیں جنرل صاحب ساری باتیں مان لی جائیں, ٹھیک ہے ایک فوکس تھا نواز شریف صاحب کا کہ جی موٹر ویز بننے چاہیے, ہائی ویز بننے چاہیے, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تھے, لیکن کرپٹ پریکٹسز آپ دیکھ لیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اس دیکھ لیں انٹرنیشنل ایمنسٹی رپورٹ بھی اور باقی بڑی بڑی رپورٹ جو ہیں وہ یہ کیا باتیں کرتی رہیں اس کے بارے میں کہ مسلسل پاکستان کی جو ہے نا وہ اوپر ہی گراف جاتا رہا ہے جس طریقے سے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایمنسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جی جس طریقے سے پاکستان میں وہ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کے زمانے میں ایڈمرل فصیح کہا کرتے تھے کہ جی 12 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی. لوگ کہتے ہیں یہ بڑھتی چلے گی, آج بھی بڑھ رہی ہے, کم کوئی نہیں ہوئی. لیکن لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جس طریقے سے کارکردگی پی ایم ایل این کی تھی یا پیپلز پارٹی کی تھی, اکانومی کو اتنا برا خراب کر کے چلے گئے تھے کہ اس کے بعد سے اٹھان جو ہے نا اکانومی ابھی تک نہیں آ پائی. پھر کووڈ آ گیا, اس نے اور مسائل پیدا کر دیے. دیکھیں احتشام آپ اکانومی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ایم ایل این نے
اس کو جی ڈی پی کو ادھر لے کے گئے اور ریونیو کلیکشن 1900 ارب سے 3800 ارب 3800 بلین کر دیا ڈبل. آج یہ 2 سال کے بعد بھی اس صفر کی لائن پہ بیٹھے ہیں. دی پوائنٹ از ہر گورنمنٹ نے آ کیا کرنا ہے. ابھی یہ جو قرضے بڑے ہیں ہمارے ٹائم پہ بڑے ہیں, اگر 10,000 بلین زیادہ ہوا ہے تو اس سے آپ نے بہت سے پاور ہاؤسز لگائے ہیں, آپ نے انرجی انڈسٹری کا پہیہ چل پڑا. یہ وہ انہوں نے جو ابھی 4300 ارب کے اوپر 43,000 ارب کے اوپر ابھی یہ پہنچ گئے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے جو 2 بڑے, ایک انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کر کے تباہی کی ہے, ایک ایکسچینج ریٹ کو اپنے طور پہ فلوٹ کیا جو کہ چائنا بھی نے بھی نہیں کیا ہوا. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا اگر کنٹرول آپ کو رکھنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر کو جب پوچھا گیا کہ جی آج تو 9 روپے گر گیا, جو چڑھ گیا ہے وہ آپ کا ڈالر, انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اسد عمر نے کہا نہیں میں نے تو بتایا تھا. انہوں نے کہا میں نے نہیں بتایا. اگر آپ کو یہ بھی نہیں, پیسوں میں بھی اوپر چڑھے نا اگر ڈالر اور روپے کی قیمت کم ہو جائے تو ایک وری ہوتی ہے کہ یہ ٹرینڈ کیوں ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو دیر فور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر رے آف ہوپ ہو نا, قرضے قومیں لیتی ہیں. جنرل صاحب رے آف ہوپ آپ کی پارٹی خاموش ہو کے بیٹھی ہے. آپ دیکھنے مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ اگلے دن چھوٹا موٹا آیا ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ جو بیانیہ آپ کا تھا کہ جی جس طریقے سے ریزسٹنس دینی ہے, ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ایک ٹکراؤ والا بیانیہ تھا آپ لوگوں کا, وہ بالکل دور ہو گیا. میرے خیال میں مزاجن مسلم لیگ نون کا ٹکراؤ والا بیانیہ یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. جب سے نواز شریف صاحب نے کہا نا میں نظریاتی ہو گیا ہوں, اس کے بعد سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدافعت جو ہے نا انہوں نے کرنی شروع کر دی. دیکھیں نا مدافعت ان دی پارلیمنٹ ہاؤس, پبلک کی ریلیز آپ کریں, پبلک کی اوپینین کو کریں, آپ ان کے جو اتحادی ہیں ان کو کنونس کریں کہ آپ یہ ایک سمندر کی گہری کھائی کے طرف آپ جا رہے ہو اور یہ بھنور کے اندر ڈوب جائے گا جہاز اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں. اب اگر عدالتوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے اور ان کی کیا چیزیں, وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے شکوہ گلا پیپلز پارٹی یا باقی اپوزیشن کی پارٹیاں کرتی ہیں کہ جو انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ آ کے آگے لیڈ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں وہ نظر نہیں آتے. دیکھیں اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں بیماری بھی اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے. آئی ٹیل یو کہ وہ کینسر سروائیول ہیں, اور ابھی کرونا کا مسئلہ بھی ہوا, یہ اس ایج کے اندر یہاں آ کے اگر وہ ہے تو آئی کین اشور یو وہ آئے دن ان کے بیانات پہ ہوتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, رانا تو آپس میں ناراض ہیں, بات نہیں کرتے. دیکھیں نا آپس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر ہم سارے موجود ہیں, نیشنل اسمبلی کے اندر ہم موجود ہیں, پریس کے اندر ہم موجود ہیں, سیمینارز میں ہم موجود ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں ہیں. بیانات کی حد تک دیکھیں نا جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے اگلے دن بیان دیا کہ جی جہانگیر ترین صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, ان کا انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے. اب لوگ یہاں بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. پھر جہانگیر ترین صاحب کا بیان آیا کہ جی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ میں کبھی رابطہ کروں گا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں, آپ کی پارٹی بھی میڈیا میں رہنا چاہتی ہے, جو صحیح معنوں میں کوئی ایک پلیٹ فارم بنا کے کوئی جدوجہد کرنے والی جو بات ہے پیپلز پارٹی پہ میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا. ایک کوئی پلان, ایک کوئی پالیسی جو ہے وہ بتانی چاہیے آپ لوگوں کو. لیکن یہاں پہ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جانیں گے کہ ایسا کیا پالیسی ہے, ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں, کس طرح سے ان کے پلاننگز ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب جس طرح سے آپ کی پارٹی بات کر رہی ہے, آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ملک کو اندھیرے میں نہیں دھکیل سکتے. پھر اس کے بعد کوئی سٹانس بھی نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس حکومت کو ہٹایا جائے گا. کیا پالیسی ہوگی آپ کی؟ ان ہاؤس تبدیلی چاہ رہے ہیں, عوام کو سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں, کیا پلاننگ ہوگی؟ دیکھیں ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پلاننگ یہی ہے کہ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل ایمبیسی کوئی اگر چینج ہونی ہے تو ہونی چاہیے. اس کے لیے کئی راستے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نو کانفیڈنس ہو جائے, اور اس صورت میں آپ دیکھا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے بعد تو کہتے ہیں آپ بہت ڈر گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ تو انفارچونیٹ تھا, وہ جہاں پہ اتنی آپ کی میجورٹی تھی وہاں نہیں کروا سکے تو یہاں کیسے کروائیں؟ نہیں یہاں تو وہ یہ تو نو کانفیڈنس تو کوشش ہے کہ اللہ دیکھیں نا اگر ان کی اتحادی ملنے ملانے کے لیے, اور وہ خود ٹو مائنڈز میں ہیں. آپ نے دیکھا بہت سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ آگے پیچھے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ خدا کا کرم ہے, ساری مشکلات کے باوجود مسلم لیگ نون انٹیکٹ ہے, اس کا ووٹر انٹیکٹ ہے,
اور یہ ٹھیک بات ہے کہ پنجاب میں تو لوگوں نے ملنا شروع کر دیا, 6 لوگ ملے تھے گزار سے جا کے. یہ وہ لوگ سارے وہ ہیں کہ اگر یہ اپنے تو نواز شریف صاحب کا نام اور پارٹی کا ٹکٹ نہ ہو تو یہ کونسلر بھی نہیں ہو لیکن سکتے. جن صاحب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لیڈر کہاں ہیں, نہ ہم سے ملتے ہیں, وہ تو چلیں بیمار ہیں. یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے جمہوریت میں, یہی تو چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کو گلے شکوے ہو سکتے ہیں, لوگ بریک اوے بھی ہوتے ہیں, لوگ آتے بھی ہیں. یہ اس طرح ایک جیسے ملٹری کی ریجمنٹیشن ہوتی ہے ایسے تو ہوتا نہیں ہے. اور شاید کچھ لوگوں کے جینوئن گریونسز ہوں اور پارٹی کی لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ان کے ان گریونسز کو دور کرے. اور کئی صرف یہ دیکھتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ این بلاک شفٹ ہو کے یہ ساؤتھ پنجاب والے اس حکومت میں آ کے بیٹھ گئے. تو ڈو یو تھنک کہ اس حکومت کے ساتھ لائٹی ہے ان کی؟ کل تک ذرا چینج ہو. جس بنیاد پہ گئے تھے کہ ہم جا کے ایک صوبہ بنائیں گے جنوبی پنجاب کا, وہ خاموش ہو گئے. تو وہ کل چینج ہوگی تو یہ سارے اڑ کے واپس ادھر آ جائیں گے. یہ پہلے سارے کیو کتنی مضبوط تھی, دی مومنٹ انہیں پتہ لگا کہ پرویز مشرف صاحب آؤٹ, اور یہ جو ہمارے تھے کیانی صاحب, انہوں نے کہا جی ہماری کوئی مداخلت نہیں, اور بھی اپنے طور پہ سب کو پتہ لگا جی پھر تو نون آئے گی, تو سارے پھر وہ نون کے ساتھ آ گئے. تو اس لیے ہماری پارٹی کے اندر نہ کوئی فارورڈ بلاک کی بات ہے اور نہ یہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اگر کوئی پوٹنٹ فال بیک پوزیشن ہے آج پاکستان کے اندر, آپ کسی کا اگر تعصب ہے تو الگ بات ہے, اٹ از اونلی پاکستان مسلم لیگ نون, جس کے پاس ٹیم ہے, اکنامکس کی بھی ٹیم ہے ڈیلیور کرنے کے لیے, اور ان کا مینیفیسٹو ہے. اس حوالے سے چودھریوں کے بارے کہا جاتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور دوسرے بھائی شجاعت حسین صاحب جو ہے نا, جس طریقے سے وہ آج کل آپریٹ کر رہے ہیں, مونس الہی ان کے صاحبزادے پرویز الہی کے, ان کو وزیر نہیں بنایا گیا, ان کے تحفظات ہیں, ان کے اپنے علاقوں میں وہ کہتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر 6-7 ہمیں ضلع ہمیں دیے جائیں, پھر ڈیولپمنٹ فنڈز کی بھی بات ہے, وہ ان کے ساتھ ہیں بھی, لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں پرائم منسٹر کے ڈنر پہ بھی وہ نہیں گئے تھے. آپ کے خیال میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی دوبارہ سے پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے اگر ایسے کریں تو 1 منٹ ہی لگتا پنجاب میں حکومت گئی تو پھر یہاں پہ بھی معاملہ الٹ جائے گا. دیکھیں نا, دیٹ از دی ریزن, اور یہ پاسبلٹیز میں سے ہے. کیونکہ 10 لوگ جو پنجاب میں پی ایم ایل کیو کے ہیں انہی کے سر پہ وزار صاحب حکومت کر رہے ہیں. جی جی, اور چودھری شجاعت صاحب ہوں یا پرویز الہی صاحب, یہ بیسیکلی مسلم لیگ کے لوگ ہیں. پھر مسلم لیگ کی کیو بن گئی اور پھر ادھر آ گئے. اور یہ آف کورس اگر یہ دیکھیں اور یہ گیو اینڈ ٹیک کریں پارٹی کے ساتھ کہ بھی ہم نے بھی سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہے, ہمیں آپ کیا دیں گے وغیرہ وغیرہ, ادھر بھی تو آ کے انہوں نے یہی کیا نا, اسپیکر بنے تو انہوں نے ان کو امداد دی. اور اگر یہ سمجھے کہ کامیاب حکومت جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ کے لوگ اور ان کے ساتھ سپورٹر باقی آ جائیں, تو یہ ایک مشکل اس تکلیف سے ملک کو نکالنے میں ایک انڈیور کر سکتے ہیں. یہ ابھی بیڈ آف روزز نہیں ہوگا کسی حکومت کے لیے کہ اوور نائٹ آ کے آپ اتنے ان قرضوں کا اور سرکولر ڈیٹ کا اور یہ جی ڈی پی جو نوز ڈائیو کر گئی ہے, اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. تو جیسا مختصر حلقے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے, اس کو ہٹا دیں یا یہ سائڈ پہ ہو جائے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, کچھ اور ہو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ نہ الیکشن جو ہے نا وہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اسٹیج پہ, 250 کروڑ روپے لگتے ہیں اس پہ, اور پھر یہ ہے کہ 2 سال کے بعد الیکشن کرانا, اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ جی دوبارہ سے کوئی اسٹرانگ پارٹی مرج کر کے آئے گی, میجورٹی کے ساتھ رول کرے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال جو ہے وہ یہی ہے کہ جی نہیں یہی چلیں گے جب تک کہ کوئی انہیں آپشن سامنے نہ آئے. دیکھیں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آئیڈیلی یہ سوٹ کرتا ہے کہ جی یہ حکومت چلتی رہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گینز کیا ہیں اور لاسز کیا ہیں. اگر آپ کی حکومت کو کوئی ویژن نہ ہو, کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہے. اب یہ آپ دیکھیں پنجاب کا بزدار صاحب کا جو یہ ایپیسوڈ ہے, یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ کیا ظلم ہوا کہ ایک بندہ جس کا لیول تحصیل لیول کا بندہ ہے, اس کو بیچارے کو اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ آپ اس کو بتائیں. اگلے دن انہوں نے وہ انٹرویو میں جو فوپا ہوا انٹرویو کرنے کا, اگر ان کے اندر اتنی بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ ایک اینکر کو فیس کر کے بتائیں کہ یس یہ سوال پتا تھے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. خود کہا تھا کہ جی ہمیں لایا جائے, ہم انٹرویو کے لیے تیار ہیں. یہ جو ہے نا, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب آئی ڈونٹ نو کہ, تو دیٹ از دی ریزن کہ آئی ایم شیور کہ وہ لوگ جو قومی سلامتی کی سوچ بھی رکھتے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز کی وائز لیڈرشپ ہے, وہ سارے یہ تو سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ اس طرح بھی نہیں چلے گا. ایک چیز کو آپ لگاتے ہیں, دوسری طرف معذرت کے ساتھ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری 2 ہفتے پہلے
جا کے لاہور میں بیٹھے رہے, 1 ہفتہ بیٹھے رہے کہ ملاقات ہوگی شہباز شریف صاحب سے, ان کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی, اور اس کے بعد ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں, ان کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ لوگ کہتے ہیں میٹنگ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے جو مفادات ہیں. دیکھیے ملنے سے آپ کی ڈفرینس آف اوپینین بھی بے شک ہو نا, ایون دین ملنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے, اپوزیشن کو نقصان نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ابھی تو جو شہباز شریف صاحب کا مجھے پرسنلی پتا ہے کہ ان کی طبیعت کی ناسازی یہ مین ریزن ہے. سر اور اپنا ان کا دوسرا بندہ دے دیں کوئی, انہیں کہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی کو کہیں کہ جی وہ جا کے بلاول بھٹو سے میٹنگ کریں, ان سے طے کریں کہ جی اگلا لائے عمل کیا ہوگا. وہ بھی نہیں ہو رہا. ہاں دیکھیں لائے عمل بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم رات کو بیٹھیں تو سب کچھ طے کریں تو صبح ہماری مرضی کے مطابق ہر چیز ہوگی. حکومت جو ہے وہ جانے کا ایک تو طریقہ نو کانفیڈنس کا, اور اس کا دار و مدار اتحادیوں پہ ہے کہ وہ کتنے سٹرانگ ہیں. سیکنڈ از کہ یہ جو ان کے کیسز ہیں کورٹس کے اندر, یہ فارن فنڈنگ والا یہ اوپن اور شٹ کیس ہے. آپ نے صرف ادھر آ کے تو کرنا ہے. دین حکومت سے اگر پرائم منسٹر ہٹتا ہے تو پچھلی حکومت کو یہ بیف اپ کر کے اس کو چلانے کی کوشش کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری ناقص عقل میں, انلیس یو ہیو فریش الیکشن اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ نیا پرائم منسٹر اور نئی آئے اور دیانتداری کے ساتھ آئے, وہ کسی کی بیساکھی پہ نہ کھڑے ہوں اور اس کی اپنی پاورز ہوں اور وہ ملک کو آگے چلانے کی بات کرے, تو اونلی دین پاکستان آگے ترقی کرے. گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے جنرل صاحب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ مختلف حلقے چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم وہ ریویو کیا جائے, این ایف سی کو ریویو کیا جائے, کیونکہ مرکز کے پاس نہ اس لحاظ سے فائنینشیل پاور رہ گئی ہیں, ملک چلانا مشکل ہو گیا ہے, صوبے مزے کر رہے ہیں. اور حفیظ شیخ صاحب جب تھے 2009 میں فائنانس منسٹر تو وہ کہا کرتے تھے این ایف سی آنے کے بعد ساتھ میں کہ جی صوبے امیر ہو گئے ہیں, مرکز غریب ہو گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان لائن پہ بات چیت ہو رہی ہے, آپ کی پارٹی تیار ہے, ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں بہت ساری سہولتیں آپ کو بھی ملیں گے. پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی معاملات طے ہو جائیں, این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کیا جائے, اسی طرح سے 18ویں ترمیم کو, تو صورتحال بدل سکتی ہے؟ دیکھیے پوائنٹ صرف این ایف سی ایوارڈ یا 18ویں ترمیم کا نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں ان کی اہلیت کیا ہے. کوئڈ پرو کو کہتے ہیں یہی ہوگا. دیکھیے کوئڈ پرو کو جہاں تک تعلق ہے, آج بھی سینٹ کے اندر بڑا انفارچونیٹ کہ بڑی تلخ کلامی کی حد تک یہ بات آ گئی کہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو شک ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ پہلے سے کم نہیں کر سکتے, اس پہ وہ بیرسٹر صاحب نے پیش کیا. اور ادھر سے دونوں طرف ایکسٹریم ویوز ہیں, دونوں طرف ایکسٹریم. دیکھیں ایک طرف یہ سوچا جاتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو اڑا دو, وچ از رانگ, بیکاز 18th امینڈمنٹ کے اندر 99% بہت اچھی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ کہتے ہیں کہ اوور آف ڈیڈ باڈی آپ 18th امینڈمنٹ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. آج بھی میں لا کمیٹی کے اندر 18th امینڈمنٹ کے اندر ہی ایک امینڈمنٹ سجیسٹ کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جب ریٹائر ہوا تو آپ ڈیڈ اینڈ کو پہنچ گئے, آپ کے 7 months تک بلوچستان اور سندھ کے الیکشن کمیشن کے ممبر ہی نہیں بنا سکے, اور ان کی وہ جو رولز وغیرہ اور ان کا ہر سال کا اور بڑا ریگولر کام ہے وہ رک گیا. اور پھر اس کو پریزیڈنٹ نے اپنے سائن سے ان کو بنایا, الیکشن کمیشن اس نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا. تو وی شوڈ ڈو سم تھنگ. اور یہ کیا ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کی پوزیشن ہے نا, کوئی بھی اچھی امپروومنٹ آپ کر سکتے ہو. اینڈ سیکنڈلی نو 18th امینڈمنٹ از نو مور این امینڈمنٹ, اٹ از اے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہر امینڈمنٹ جو ہے وہ ابزارب ہوگی اور کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں اوپن مائنڈ کے ساتھ, اور آپ تب تک نہیں تبدیلی کر سکتے جب تک آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہ ہو. تو اس پہ ضد پہ نہ آ جائیں کہ جی یہ ہے وہ ہے. آج کچھ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ وہ جو یہ این ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کس نے, فوج نے کہہ دیا ہے یا کس نے کہہ دیا ہے. آئی تھنک یہ اسپیکولیٹو باتیں جو ہیں یہ ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہوتی. آپ اپنی آرگومنٹ دیں کہ کیوں جو کچھ سسٹم ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا کیوں ضروری ہے, اور اگر کوئی امینڈمنٹ آنی ہے تو اس امینڈمنٹ کا ریشنل کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں. یہ جو ایکیوٹ پولرائزیشن ہے نا, اور کچھ سطح پہ ہوگی جنرل صاحب, اس کو کیسے ختم, یہ تو ختم نہیں ہو سکتی, یہ تو بڑھ رہی ہے. یہ اگر بڑھتی جائے گی تو ملک کو نقصان ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سفرر ایک پارٹی یا دوسری پارٹی نہیں ہوگی, پاکستان ہوگا. آج گونج رہا تھا کہ جی اگر آپ ہاتھ بھی لگائیں گے 18 امینڈمنٹ کو, اگر این ایف سی ایوارڈ کا یہ ہو جائے گا تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, یہ ہوگا. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. ابھی 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اور 7 امینڈمنٹ 25 ہو چکی ہے. تو خدا کے واسطے یہ نہ کہیں ابھی جتنی 25-26 امینڈمنٹ ہو چکی ہیں وہ آئین کا حصہ ہے. آئین کی کسی شک میں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو بیٹھ کے ریشنلی ڈسکس کریں,
اور اگر میجارٹی سمجھتی ہے نو تو اس کو نہیں کریں گے. لیکن یہ بیٹھ کے تو آپ کو کرنا ہے. تو ابھی دیکھیں آپ ڈیفینس وغیرہ کی بھی بات یہ لوگ کرتے ہیں, بجٹ فروزن ہے, دیٹ مینز ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز آپ کو پٹ گیا. تو آپ کی اگر اتنی زیادہ تھریٹ بھی ہے, آپ کی کل بھی وزیرستان میں 4 آپ کے فوجی شہید ہو گئے ہیں, اس سے پہلے لوگ ہیں لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے شور کیے ہوئے ہیں. یا تو اس کو ڈپلومیٹکلی ہم ڈیفیوز کریں اپنے طور کے اوپر, اور پھر آپ کو ڈیفینس کو پوٹنٹ بھی بنانا ہے, آپ نے وہ رہنا ہے. تو میرے خیال میں ہینڈ ان گلو اس میں موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور, کہ اگر ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور عدلیہ جو ہے یہ ان کے اپنے اپنے دائرے کے اندر یہ رہیں, یہ کراس نہ کریں. لیکن جنرل صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے نا وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, ورنہ عام طور پہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے بل بیٹھنے کا سلسلہ رہتا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس سے ملاقات کرتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اب پی ٹی آئی کا پرابلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کہ میں اگر اپوزیشن سے ملتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا ووٹ بینک جو ہے نا وہ پولیٹیکل ووٹ بینک وہ سفر کرے گا. تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اس میں تبدیلی آئے. عمران خان صاحب کو 2 چیزیں دیکھنی ہے نا, آپ نے اپنا ووٹ بینک دیکھنا ہے یا پاکستان کا سروائیول دیکھنا ہے, پاکستان آگے کیسے جائے گا. دیکھیں جو بگ لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنلائزڈ پالیٹکس نہیں کرتے, وہ ملک اور ریاست کا کرتے ہیں. آپ اگر اتنے زیادہ حقارت دیکھیں, آپ کے مقابلے میں لوگ ہیں ان کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, پرے دیٹ پیپل گیٹ جسٹس, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو پنشمنٹس ہوں گی. لیکن یہ پرائم منسٹر جی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں آج اگر ان کے کیسز ہٹا دوں نیب کے تو یہ جو میں چاہوں گا وہی یہ کرنے کے لیے تیار مطلب ہے. یہ سارا دباؤ آپ کے خیال میں اپوزیشن کی طرف سے جو بھی ہے وہ اس لیے کہ نیب کیسز ہٹا دیے جائیں. یہ غلط بات ہے. دیکھیں اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں میں ہٹا دوں تو وہ اس بات کا پروف دیتے ہیں کہ یہ ان کی کہنے کے اوپر یہ کیسز بن رہے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر یہ کیسز کھل رہے ہیں. جو باقی ابھی دیکھیں اگلے سپریم کورٹ نے کہا کہ 1200 سے زیادہ کیسز ہیں آپ کے پاس, 1226 ہیں, اور اگر آپ ان ریفرنسز کے پیچھے تو 100 سال لگ جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ ان اداروں کو چلنے دینا. میں اگر پرائم منسٹر کی جگہ ہوں تو میں کہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ میرے ہاتھ سے کسی کا نقصان یا بے گناہ بندے کو. میں پرے کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ اریسٹڈ ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, لیکن جو کلپریٹ ہیں وہ بچ کے نہیں جانے چاہیے. لیکن میں یہ پارٹی نہیں ہوں, میں پرائم منسٹر ایک پارٹی کا نہیں ہوں, میں پرائم منسٹر پاکستان کا ہوں, اور میری ہمدردی پورے لوگوں کے ساتھ. جنرل صاحب وہ دعویٰ بھی عمران خان صاحب یہی کرتے ہیں کہ ان پہ کیسز پیپلز پارٹی پینل پہ میں نے نہیں بنائے, ان دونوں نے ایک دوسرے پہ کیسز بنائے ہیں, اور نیب کے پرانے کیس ہیں, ہم نے تو نیا کیس کوئی نہیں بنایا ان پہ. دیکھیں نا ابھی یہ جو کیسز کو اگر کہتے ہیں 52 بندے اندر کر دیں گے, 50 بندے یہ ہو جائیں گے, ان کو تھاپڑا مارتے ہیں, یہ منافقت ہے نا. آپ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور. یہ پرائم منسٹر نے ایک دفعہ ضرور کہا تھا کہ میرا بس چلے تو 50 مرغے میں نا ایک دن پہلے دن ہی بند کر دوں گا, یہ کہا تھا انہوں نے. جبکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں یہ جانتا ہوں کہ وہ پس چلمن پوری ایفرٹ کرتے ہیں کہ یہ شاہد خاقان کو کیوں نکالا ہے, یہ اندر ابھی تک کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑتے شہباز کو, وہ نکلا تو کیوں نکلا ہے, یہ وہ ہر چیز کے پیچھے وہ کرتے ہیں, اور یہی ان کی ناکامی کی باعث بن جاتے ہیں. He has to be an open-minded person. بہت بڑا دل ہو, کوئی کمپرومائز کسی کے اوپر نہ کرے, لیکن آپ زبان سے نا آپ آگے بھی چل سکتے ہیں. آپ کو اتحاد چاہیے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سارے لوگ خراب نہیں ہیں, اور آپ کی صفوں کے اندر بھی سارے لوگ وہی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر بہت سے کیسز ہیں. آپ نے وہ ڈنڈا ساری اپنی چارپائی کے نیچے نہیں پھیرا, آپ نے وہ شوگر اور وہ آٹے کا مسئلہ ہوا بندے آپ نے نکال دیے, ECL پہ نہیں ڈالا, ورنہ یو ور بینڈنگ بیکورڈ کہ اس کو روک لو, اس کو روک لو. اس طرح کا اتحاد کریں. لوگ بڑے پولیٹیکلی اویئر ہیں, وہ کہیں گے یار بالکل اچھی بات ہے, پرائم منسٹر نے ہر کلپریٹ کو پکڑا ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی پکڑا ہے, اپنے لوگوں کو وزارت سے ہٹانے اور دوسرے لوگوں کو پکڑ کے. اعتراض تو بہت ہے جی. ابھی آپ نے بات کی جس طرح کہ بزدار صاحب کا جو بھی ٹینیور سارا چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے, تو پھر جب ظلم ہو رہا ہے, اتنی کرٹیکل کنڈیشن ہے پاکستان کی, پھر ساتھ آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ ہے, تو پھر آپ کے ووٹر کی تو یہ امید ہوگی نا کہ آپ کے جو لیڈرانز ہیں وہ بولیں. اگر وہ نہیں بولیں گے,
وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اسٹینڈ نہیں لیں گے, تو پھر آپ کا تو ووٹر بھی ٹوٹ جائے گا. نہیں دیکھیں نا, ووٹر تو اللہ کا کرم ابھی تک تو نہیں ٹوٹا نا. آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک آنا پہ ایک جھارانہ رویہ رکھنا چاہیے, جو آپ خاموش ہو گئے, وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں آنا چاہیے سڑکوں پہ, نہیں آ رہے. اپنے طور کے اوپر ہم معترض ہوتے ہیں, کون سا لیڈر ہے پارٹی کے اندر پارلیمنٹ میں مزاحمت کی سیاست تو کہتے نہیں ہو رہی. دیکھیں مزاحمت کی سیاست ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمپل جواب بھی ملک نہیں آ کے مزاحمت کی سیاست کا مطلب یہی ہے نا کہ سڑکیں بند کر دیں. جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے میں لاہور بند کر دوں گا, میں پورا پاکستان بند کر دوں گا, چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آ سکا, آپ نے سڑکیں روک لیں, لوگ ڈاکٹر پیشنٹ ہاسپٹل نہیں جا سکے, بچے اسکول نہیں جا سکتے, آپ نے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے آگے وہ لٹکی ہوئے تھے پجامے, اور آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے. یہ مزاحمت کی سیاست ہے, اس کے اوپر ہم بیلیو نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک بڑی عقل مند ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا تھا تو اس کے بعد آپ نے کوشش تو کی تھی, وہ ڈی ٹی روڈ پہ جو ریلی لے کے گئے تھے. پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے نا, آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, سر وہ آپ بھی تو اسی بیانات دے سٹانس پر سکتے تھے کہ ہیں. ہمارا رائٹ ہے یہ. جی وہ بھی تو پھر اسی سٹانس پر تھے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. نہیں, ان کا رائٹ, دیکھیں پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے, لیکن آپ کا بھی رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے ایز اے سٹیزن. آپ اگر فیض آباد چوک کے اوپر روک کے بیٹھ جائیں اور گاڑیاں ادھر سے ادھر نہ آ سکیں اور میں ایئرپورٹ پہ نہ جا سکوں, تو یہ میرا بھی رائٹ ہے آئین کے مطابق. انہوں نے جو کچھ کیا وہ بڑی غلط اگزامپل سیٹ کی, اور کل تک اگر ان کو ایسی سچویشن فیس کرنا پڑی تو ان کے لیے ایک مصیبت بنے گی, جو ہم نہیں چاہتے کہ ایسے ہو. ہم چاہتے ہیں پیسفلی. وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سر وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. یہ جو بٹالین آف وزراء اور ان کو سلیش کرے. کل بھی ایک خبر تھی کہ شاید 8-10-5-6 دعوت تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ریونیو میں ریفارم کر رہے ہیں, پولیس سروس میں ریفارم کر رہے ہیں, سول سروس میں ریفارم کر رہے ہیں. دیکھیں نا, سوچ کا انداز یہ ہے, انہوں نے کہا 5,500 ارب روپیہ ریونیو اکٹھا کریں, پھر انہوں نے کہا نہیں غلط ہو گیا, 4,900 کریں. 2 دفعہ ریوائز ہوا, الٹیمیٹلی 3,900 پہ آگے وہی جو نون نے ان کو دیا. دیکھیں نا, اگر یہ اپنی کارکردگی شو کے کہیں نا اوکے ہم نے یہ 4,500 3,800 پہ بریک لگی جائے, ادھر پہ بریک لگ گئی ہے, اور ہم نے ابھی انفلیشن کو یہ کر رہے ہیں, ہم سٹاک ایکسچینج ادھر جا رہی ہے, ہم نے یہ اچھا ہوا کہ جی وہ انٹرسٹ ریٹ تو 13 سے 7% پہ لے, سر دیکھیں جیسے بھی لے آئیں, جیسے بھی لے, پہلے آپ نے نقصان کیا اس نقصان ہارڈ منی سو کالڈ $3.5 بلین وہ بھی چلا گیا, صرف 600 ملین رہ somebody should have been hanged کہ یہ آپ نے پہلے کیا کیا. پورے پاکستان میں سارے اکانومسٹ کہہ رہے تھے 13.5% یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کلنگ ہے, اس کو نیچے لے آئے. سب سے زیادہ خوفناک کام تو یہ جی جس طریقے سے پی آئی کی رپورٹ آئی ہے سامنے, خود اپنا آپ نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کارپوریشنیں چلائی ہیں نا, ملک کے اندر جو کارپوریشنز ہوتی ہیں نا وہ امیج پہ چلتی ہیں, ان کا وقار. ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں پی آئی اے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود پی آئی اے, قطر ایئر والے, قطر ایئر, ایون CNN پہ, BBC پہ آپ ایک اپنا ماحول بناتے ہیں. میں سٹیل مل چلا رہا تھا, ہماری کوشش ہوتی تھی میڈیا کو, پریس کو دے کے ایک امیج آپ کا صاف امیج کریٹ ہو, اور آپ اپنے طریقے سے آپ فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے انڈیا کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں 4,000 ایسے ڈوبیس کیسز ہیں. یہ وہ آپس سے چلمن نہ چھوڑیں, آپ کریکشن کریں. جل صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی, اگر اجازت دیں. ایک دفعہ برٹش ایک سٹیزن جو ہے نا امریکہ کے کسی ایئرپورٹ پہ گیا, وہاں پکڑا گیا, انہوں نے کہا جی ان کا پاسپورٹ جعلی ہے. اس کے بعد انہوں نے بھیجا وہاں پہ اور پتہ کرنے کے لیے کہ پاسپورٹ واقعی جعلی ہے, تو ہوم آفس نے کہا کہ واقعی جعلی ہے, لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا, پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ نتھنگ نیو, آپ کہیں گے بالکل جینمن ہے. انہوں نے کہا اگر آپ یہ مان لیا آپ نے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ جعلی ہے, تو اس کے بعد آپ کی امیج کتنا خراب ہوگا, لہٰذا اس کو دبا دیں. انہوں نے دبا دیا. یہ کئی سالوں کے بعد سامنے آئی بات. اور یہ بڑا سوچ کے کرنا چاہیے, یہ بہت بڑا لاس کیا ہے ہم نے اپنے. دیکھیں نا, امریکہ بند کر دے, ایون صومالیہ نے کہا ہے کہ آپ کی فلائٹ ادھر نہیں آ سکتی, اور یہ اور ہمارے جو پائلٹس باہر کی سروس کر رہے ہیں, وہ صرف کہا جاتا ہے جی پیپلز پارٹی پیولین کی دشمنی میں کیا گیا کہ یہ بدنام ہوں گے, بہتر یہ ہے کہ جی سیاسی طور پہ ان کو نقصان ہوگا, یہ کرایا گیا. انصار عباسی نے بڑی لمبی رپورٹ سرور منسٹر صاحب کے دی ہے کہ ان کی اپنی ڈگری کا کیا حالات. اچھا احتشام صاحب, جس طرح سے نون لیگ کہتی ہے کہ اگر ہم بولیں یا جارحانہ سیاست کریں
تو نیب ہمارے پر مقدمات بنا دیتی. جس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور نون لیگ نے جس طرح سے ہم نے دیکھا بھی مریم صاحبہ بہت فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلی, نواز شریف صاحب بھی آ کر کھیلے. تو ایک طرف ان کا یہ سٹانس ہے کہ اگر ہم بات کریں تو نیب جو ہے نا ہمارے پر مقدمات بنا دیتی ہے. تو کیا ایک یہ ریزن ہے کہ نون لیگ والے اس لیے نہیں بولتے کہ نیب ان کے گھیرا تنگ کر دیتی ہے؟ معذرت کے ساتھ جنرل صاحب کے ساتھ ایک وجہ ہے. دیکھیں ویسے بھی ایک آ جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل لیڈرز, پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر کیوں ہر وقت اپنے آپ کو اس پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈالیں کہ ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, ہر کوئی اوائڈ کرے گا. ہاں اب جس طریقے سے کرپشن کے سیریس نوعیت کے چارجز لگتے ہیں اس کے لیے بھی اکراس دا بورڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں, ہم بھی سب کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. اور پھر خالی ان پہ نہیں, جب الزامات لگتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بلین ٹری کا وہ کہتے ہیں بہت بڑا جس طریقے سے الزام لگتا ہے کہ جی وہاں پہ پیسہ کھایا گیا, پھر اب بی آر ٹی ہے, پھر موجودہ چیف منسٹر محمود خان ہیں, پرانے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں. ان پہ نہ آپ کیس بنتا ہے نہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس جاتا ہے. پھر جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اپوزیشن کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, کیسے بھی چل رہے ہوتے ہیں. پھر بار بار وہ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین کا ایک انٹرویو آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اگر پکڑ لیا ان کو لوگوں کو تو حکومت ایک دن کے اندر چلی جائے گی. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز خٹک اتنے منونی سے بندے ہیں, ایک دن میں نے تھانے میں رکھا تو یہ پیسے ہی دنیا سے فارغ ہو جائیں گے. تو یہ حکومت کے معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک ریزن ہے جس وجہ سے پی ایم ایل این پریشان ہے. ان پہ کیسز بنائے گئے ہیں, بے تاشا کیسز بنے ہوئے ہیں, لیکن زیادہ تر کیسز جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بنے ہوئے تھے. ہاں یہ جس طرح جنرل صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ 20-20 سال تک مقدمات کا فیصلہ نہیں کرتے, اور پھر نیب کا لا جس کو ڈریکونین لا کہا جاتا ہے, بلیک لا, کہ بھی آپ 3 ماہ کے لیے 90 دن کے لیے کسی آدمی کو اندر ڈال دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر پروسیس ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں حمزہ شہباز جو ہے سال سے زیادہ, فواد حسن فواد وہ 2 سال کے بعد باہر آئے ہیں. تو نیب اسی لوگ کہتے ہیں کہ پیرل ایک سسٹم کھڑا کیا گیا انصاف کا, اس لیے بار بار سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی کیوں نہ اس کو ختم کر دیں, کیوں یہ بالکل ون سائیڈڈ ہے, پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. میرا خیال ہے نیب پہ بھی سوالیہ نشان ہے, پلس حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ اس کو بچائے جائے. مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی کہ جب کسی بھی چیز پر ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ الٹا مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. ایک تو مہنگی ہوتی ہے پھر غائب بھی ہو جاتی ہے. تو اس سچویشن میں اگر اپوزیشن نہیں بولے گی, اپوزیشن عوام کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے گی, تو پھر کس طرح سے ممکن ہوگا؟ مہنگائی تو عوام کی جیب سے نکل گئی ہے. کامنٹ لیجیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جو ایک بڑی زبردست طریقے سے حکومت اپوزیشن کر سکتی ہے, پیپلز پارٹی پہ ملن کر سکتی ہیں, باقی پارٹیاں کر سکتی ہیں, ایسا نہیں ہو رہا. عام طور پہ 2 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد بننا شروع ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, اور دوسرا بجٹ پیش آنے کے بعد, پیش کرنے کے بعد تو صورتحال کسی اور طرف چلی جاتی ہے. اب کیونکہ گورننس کے بڑے مسائل ہیں, پنجاب میں بڑے ایشوز ہیں, کرائم ریٹ وہاں پہ پھر بڑھ چکا ہے, اور بڑے حالات ہیں. پھر یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے, وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. حکومت کا گورننس کا سسٹم جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا, کسی طریقے سے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت بھی لاپرواہ ہے, بے پرواہ بیٹھی, اس لیے انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کر سکتی. سر وہ شاید ان کو ایک یہ بھی شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہے, وہ خود تو ایک پیج پر آ نہیں رہی ہیں, اس لیے وہ بھی آرام سے لگے میں ڈیلیور بھی نہیں کر رہے. دیکھیے آئی ایم شیور کہ وہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ نون کچھ نہیں کر سکتی. دے وانٹ ٹو ڈو, مطلب میں یہ سنسیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں تو عمران خان ول یا کوئی بھی پرائم منسٹر آف دی کنٹری ول نیور لائک کہ ملک آگے نہ چلے. صرف یہ ہے کہ اہلیت نہیں ہے. عمران خان صاحب خود ہی از این پولیٹیکل پرسن, نہ ان کو ڈپلومیسی کا پتہ ہے, نہ ان کو پالیٹکس کا پتہ ہے. ہی از ناٹ ٹیون, ہی ہیز نیور ورکڈ فار اٹ. ہی ڈزنٹ نو کہ کون سے بندہ وہ جو کان میں ادھر آ گیا, اپنے ساتھیوں کو سنگیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اس سے کر رہے ہیں. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ جب الیکشن کمپین میں ہوتے ہیں نا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نون کی حکومت ہے, رہی ہے یا ابھی ہے, یا پی پی انہوں نے بڑا ظلم کیا, انہوں نے بڑے غلط کیا, انہوں نے کیا, ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے, ہماری ڈیفنس پالیسی یہ ہوگی, فارن پالیسی, انٹرنل پالیسی, ہم یہ اصلاحات سول سروس کی کریں گے. اچھا وہ آپ نے اس میں لکھا. ابھی جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیلیور کر کے اپنا ان کو انفولڈ کرتے ہیں. بھٹو صاحب آئے تھے تو آتے ہی پہلے فیو ویکس کے اندر لیبر پالیسی, ایجوکیشن پالیسی, وہ ہاریوں کے لیے, یہ ایگریکلچر کے لیے, یہ ابھی 2 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک یہ اس کمپین کے موڈ میں ہے.
کہ انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے ایسے کیا. اپوزیشن موڈ سے نہیں باہر opposition نکلا. موڈ سے باہر نہیں آ رہے. اپوزیشن موڈ سے باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. سینیٹر صاحب کا بہت شکریہ وقت دیا ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.